अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी। खबर आपको दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद जानेंगे। हुसैन, आगाह कीजिएगा समाअत से मुतालिक। जी देखिए, साइफर केस की इन कैमरा समाअत के खिलाफ जो ट्रायल हो रहा है, उस ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई ने रजू किया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत करते हुए पूछा कि ट्रायल जज ने हुक्म दिया कि केस के बारे में कुछ ना कहना, क्या ये दुरुस्त है? सलमान अकरम राजा ने कहा कि ट्रायल जज ने हुक्म दिया कि केस के बारे में कुछ ना कहा जाए और ना ही बताया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जज साहब ने फैसले में लिखा कि मुलजमान के खानदान के अफराद को समाअत की इजाजत है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि खानदान के अफराद समाअत के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। जस्टिस मियां गुल ने कहा कि डायरेक्शन केस है, क्या ये डायरेक्शन केस है, इसका मतलब समझा दें। जिस पर सलमान अकरम राजा ने बताया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत के फैसले में लिखा कि 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल किया जाए। अफाजिल अदालत ने पूछा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, क्या ये बात दुरुस्त है? जिस पर जस्टिस मियां गुल ने यह भी पूछा कि 4 हफ्तों का टाइम तो आम से केसेस में भी नहीं दिया जाता, ये तो साइफर का केस है। जिसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कल तलब कर लिया है और FIA को भी नोटिस जारी कर लिया है। ताहम अदालत ने ट्रायल रोकने की दरखास्त फौरी मंजूर नहीं की। उस पर अदालत ने कहा कि इस मामले पर अटॉर्नी जनरल को सुनना चाहते हैं, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ जाए तो आगे देखेंगे। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है हुसैन अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाबर खान से मजीद जानेंगे। बाबर, बताइएगा इस बारे में। देखिए जी, कल रात गार्डन टाउन के इलाके में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर ग्रेनेड से हमला किया गया था, जिसका मुकदमा जो है सिटी पंजाब ने जो कांस्टेबल सजाद है उसकी मदय्यत में दर्ज कर दिया है। FIR में दहशतगर्दी के दफात 780 109 186 427 335 दर्ज की गई हैं। हमले FIR के मतन के मुताबिक हमले के नतीजे में 3 अफराद कांस्टेबल आमर अली, खुरम शहजाद और सजाद हुसैन जख्मी हुए थे। हमले से 2 गाड़ियों के शीशे टूट गए। FIR के मुताबिक ग्रेनेड गैराज और सहन के दरमियान खड़ी गाड़ी पर फेंका गया, जिसके नतीजे में घर में गाड़ी AFT 567 और होंडा ATLL 079 को भी नुकसान पहुंचा और छेद पड़ गए। हमला करने वालों का तल्लुक किसी कालेधन तंजीम से लगता है। FIR मतन के मुताबिक हमला के बाद इलाके की मुकम्मल नाकाबंदी की गई है। सिटी पंजाब ने तहकीकात शुरू कर दी है और मौके से शवाहिद इकट्ठे करके फराजिक भिजवा दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील आगाह करने के लिए। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज दूसरा रोज है। मुल्क भर में कौमी सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। खवातीन अकलियती नशिस्तों के लिए भी कागजात नामजदगी वसूल किए जा रहे हैं। उम्मीदवार 22 दिसंबर तक 3 रोज में कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। 11 सिफात पर मुश्तमिल कागजात नामजदगी फॉर्म अंग्रेजी उर्दू दोनों जबानों में है। कागजात नामजदगी 100 रुपए अदा करके हासिल किया जा सकता है। एक उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 5 कागजात नामजदगी जमा करा सकता है। कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर, औरंगी, महमूदाबाद, नाला मुतासिरीन को मुतबादिल घर देने का केस, अदालत ने मुतबादिल घर देने के हुक्म पर अमल दरामद न होने पर बरहमी का इजहार किया। फारूक समी से मजीद जानेंगे। फारूक, बताएगा समाज से मुतालिक। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाले के मुतासिर को मुतबादिल घर देने की जो समाअत हुई है आज के केस में मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी व दीगर मुताल्लिक़ अहकाम अदालत में पेश हुए। अदालत ने सख्त बरहमी का इज़हार किया कि अब तक अदालती हुक्म के बावजूद मुतबादिल घर क्यों नहीं फराहम किया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी की जानिब से कहा गया कि जो कैबिनेट है उसकी मंजूरी के बाद दिया जाएगा, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने नवाज देते हुए कहा कि ये आपका मसला है, ये अदालती हुक्म है, आपने उस पर अमल दरामद करना है। SOP आपकी क्या है ये आप बेहतर जानते होंगे। जस्टिस हसन असर रजवी ने रिमार्क देते हुए कहा कि आधा कराची को गोल्ड बना दिया गया है और इस जगह पर तजाविजात हैं और अगर इस तजाविजात को हटाने में आपकी पुलिस नाकाम है। ये गुज़िश्ता समाअत में बात सामने आई है, जिस पर मेयर कराची ने कहा कि तजाविजात हटाना हुकूमत का काम है और इसके लिए हमें वक्त दिया जाए तो हम ये काम कर लेंगे। जिस पर अदालत ने फिर भरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि इस तरह आप मजीद वक्त लेते चले जाएंगे। जिसके बाद अदालत में जो मुतबादिल चेक देने के मामला था मुतासिरीन को, उसके हवाले से भी बात हुई, जिस पर बताया गया कि बेशतर चेक्स अदा कर दिए गए हैं, जो चेक्स रह गए हैं उसकी फहरिस्त मुतासिरीन के वकील को भी फराहम कर दी जाएगी। अदालत ने मुतबादिल घर देने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है कि इस हवाले से अबूरी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए, जिसके अंदर बताया जाए कि मुतासिरीन को किस तरह घर फराहम किए जाएंगे, उनको घर तामीर करके दिए जाएंगे या घर की जमीन
اور اس کے ساتھ رقم جو ہے ان کو دی جائے گی. جی شکریہ فاروق سمیع. خیبر پختونخوا میں سال 2021 میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا. اعداد و شمار سے متعلق جانیں گے. عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان بتائے گا اس بارے میں. جی بالکل. خیبر پختونخوا میں سال 2021 سے 2023 تک خیبر پختونخوا دہشت گردی کے 1327 واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں. 2021 میں 260, گزشتہ سال 495, جبکہ رواں سال دہشت گردی کے 572 واقعات رپورٹ ہوئے. دستاویزات کے مطابق 2022 میں شمالی وزیرستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات 102 واقعات جو ہے پیش ہوئے، جبکہ گزشتہ سال ڈی خان میں 56, پشاور میں 47, جبکہ باجوڑ میں 42 واقعات رپورٹ ہوئے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امریکی فوج کی انخلا کے بعد 2021 کے بعد جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا. جی شکریہ عدنان. کے پی میں ایف آئی اے کی کارروائی. حوالہ ہونڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث گینگ کے اہم سرغنہ کو جیل چوک ہنگو سے گرفتار کر لیا گیا. چھاپے کے دوران ملزم سلطان احمد کی گاڑی سے تقریباً 1 کروڑ روپے ہونڈی حوالے سے متعلق ریکارڈ برآمد ہوا. ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزم کی گرفتاری کے پی پولیس کی معاونت سے عمل میں لائی گئی ہے. کے پی میں ایف آئی اے کی کارروائی. حوالہ ہونڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث گینگ کے اہم سرغنہ کو جیل چوک ہنگو سے گرفتار کر لیا گیا. چھاپے کے دوران ملزم سلطان احمد کی گاڑی سے تقریباً 1 کروڑ روپے ہونڈی حوالے سے متعلق ریکارڈ برآمد ہوا. ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزم کی گرفتاری کے پی پولیس کی معاونت سے عمل میں لائی گئی ہے. سندھ ہائی کورٹ میں گمشدہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے. عدالت نے کہا شہری بلال 11 سال سے گمشدہ ہے. جسٹس نعمت اللہ نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا. اصغر عمر سے مزید جاننے کا حضرت سماعت سے متعلق بتائے گا. جی آج سندھ ہائی کورٹ میں متعدد شہری کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت تھی. اس کے آج 11 سال سے لاپتہ بلال کے والد وہاں موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ وہ عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں لیکن انہیں کوئی ابھی تک فائدہ نہیں ہوا. ان کا بیٹے کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا ہے، جبکہ جے آئی ٹی اور پی ٹی ایف کے اجلاس بھی متعدد ہو چکے ہیں. اس پر عدالت نے انتہائی عدم اطمینان کا اظہار کیا ہوا کہ ان اداروں کی کارکردگی جو ہے اس سے عدالت خوش نہیں ہے. ان کو بہتر کرنا چاہیے اور شہریوں کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے اور سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اصغر عمر شکریہ آپ کا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ٹویٹر کی سروس ڈاؤن ہو گئی جس سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے. دنیا بھر میں ٹویٹر کی سروس ڈاؤن ہونے کی 70,000 سے زائد شکایتیں سامنے آئی ہیں. پاکستان، بھارت، خلیجی ممالک، یورپ، امریکہ میں بھی ٹویٹر سروس ڈاؤن ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ٹویٹر کی سروس ڈاؤن ہو گئی جس سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے. دنیا بھر میں ٹویٹر کی سروس ڈاؤن ہونے کی 70,000 سے زائد شکایتیں سامنے آئی ہیں. پاکستان، بھارت، خلیجی ممالک، یورپ، امریکہ میں بھی ٹویٹر سروس ڈاؤن ہے. دکی میں گڑواس کے مقام پر گاڑی کو حادثہ، 5 افراد جاں بحق ہو گئے. پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین اور 1 بچہ بھی شامل ہے. حادثے کا شکار ہونے والی باراتیوں کی گاڑی بارکھان جا رہی تھی. 8 زخمی بچوں کو ڈی جی خان اسپتال منتقل کر دیا گیا. دکی میں گڑواس کے مقام پر گاڑی کو حادثہ، 5 افراد جاں بحق ہو گئے. پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین اور 1 بچہ بھی شامل ہے. حادثے کا شکار ہونے والی باراتیوں کی گاڑی بارکھان جا رہی تھی. 8 زخمی بچوں کو ڈی جی خان اسپتال منتقل کر دیا گیا. پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کی سماعت. جسٹس شکیل احمد نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کام کرا ہے، آپ وہاں کیوں نہیں گئے؟ چیئرمین پی ٹی آئی علی گوہر نے کہا انٹرا پارٹی انتخابات پشاور میں ہوئی اس لیے یہاں آئے ہیں. خیبر پختونخوا ہمارے لیے پنجاب سے زیادہ محفوظ ہے، وہاں لیڈرز نہیں جا سکتے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. عدالت نے چائے کے وقفے تک سماعت ملتوی کر دی. پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کی سماعت. جسٹس شکیل احمد نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کام کرا ہے، آپ وہاں کیوں نہیں گئے؟ چیئرمین پی ٹی آئی علی گوہر نے کہا انٹرا پارٹی انتخابات پشاور میں ہوئی اس لیے یہاں آئے ہیں. خیبر پختونخوا ہمارے لیے پنجاب سے زیادہ محفوظ ہے، وہاں لیڈرز نہیں جا سکتے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. عدالت نے چائے کے وقفے تک سماعت ملتوی کر دی. کراچی پولیس نے پلاٹ کا جھانسا دے کر نوجوان کے اغوا میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. سچل گوٹ سے گرفتار ملزمان سے 2 پستول اور 5 لاکھ روپے برآمد ہوئے ہیں. ایس ایس پی کا کہنا ہے ملزمان نے
19 साल मुश्तबा को गाड़ी समेत अगवा किया था। मुलजमान ने सचल के इलाके में मगवी की वालदा से 12 लाख रुपए तवान वसूल किया। नजीर शाह से मजीद जानेंगे। नजीर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। हाँ बिल्कुल, देखें ये प्लाट का झांसा देकर नौजवान के कत्ल को अगवा करने का मामला है। इस पर ईस्ट पुलिस ने CPLC मलीर के हमरा सचल कोट में छापा मारकर नौजवान मुश्तबा के अगवा में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इरफान बहादुर का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम अब्दुर्रहमान और आरिफ मलिक के कब्जे से 2 पिस्तौल 5 लाख कैश बरामद हुए। मुलजमान ने 12 दिसंबर को साइड सुपर हाईवे से 19 साल मुश्तबा को अगवा किया था और अहले खाना से रिहाई के बाद 30 लाख तवान तलब किया था और रकम न देने पर नौजवान को कत्ल की धमकियां भी दी थी। और मुगवी के अहले खाना से 13 और 14 दिसंबर की रात 12 लाख तवान वसूल करने के बाद नौजवान को वालदा के हवाले किया था। ताहम जो मोबाइल फोन और दीगर अशिया थी वो उन्होंने अपने पास रख ली थी और मजीद 5 लाख तवान तलब किया था, जिसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर बुलाते रहे और पुलिस ने छापा मार कार्रवाई करने के बाद मुलजमान से बाकी सामान भी बरामद कर लिया और उनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी शुक्रिया नजीर। गुजरावाला से आपको खबर देंगे। ATC में 9 मई को कैंट पर हमले और जलाओ घेराव का मुकदमा, PTI के 51 रहनुमाओं की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई। गुलाम फरीद से मजीद जानिए। गुलाम फरीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और गिराव जलाव का मुकदमा जो है, इस पर PTI के 51 जो है रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत जो है वारंट गिरफ्तारी जो है जारी किए गए हैं। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी ATC अदालत ने जारी किए हैं। पुलिस ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के लिए अदालत में दरख्वास्त दी थी। नाकाबिल जमानत वारंट जो है इसमें इमराज सईद हैं, हमाद अजहर हैं, फरक हबीब के जारी हुए हैं, जबकि अली अमीन गंडापुरी, उमर अयूब, जुबैर नियाजी के भी वारंट जो हैं वो जारी किए गए हैं। सरताज गुल, मेजर जनरल अकरम शाही रिटायर के भी वारंट जो हैं वो जारी किए गए हैं। उम्मीदवार जो गुजरांवाला से जिनका तल्लुक है बिलाल एजाज हैं, चौधरी जफरुल्लाह चीमा और राना साजिद शौकत भी इस वारंट में नाम है। साबक MNA शौकत भट्टी, अहमद चट्ठा और उस्मान सईद बसरा जो जिनका तल्लुक गुजरांवाला से है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम फरीद आपका। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, खबर आपको दें। JUI और MKM पाकिस्तान के बाद नून लीग ने भी कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में तौसी का मुतालबा कर दिया। जाहिद मुशफानी से जानेंगे। जाहिद, बताइएगा इस बारे में। इसहाकदार की तरफ से इलेक्शन कमीशन को मरासला भेजा गया है, जिसमें उन्होंने शेड्यूल में तोसी करने की दरख्वास्त की है और कहा है कि 8 फरवरी को पोलिंग की तारीख तब्दील किए बगैर शेड्यूल में तरमीम की जाए और जो कागजात नामजदगी जमा करने का सिलसिला है 2 दिन की तोसी की दरख्वास्त उनकी तरफ से की गई है। और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पोलिंग की तारीख में तब्दील किए बगैर शेड्यूल में तरमीम कर सकता है और कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए गए हैं और जांच पड़ताल के लिए 7 दिन मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त तमाम दस्तावेजात मुख्तलिफ किस्म की लगानी पड़ती हैं और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के NOCs भी जरूरी हैं और मुंसलिक किए जाते हैं। दस्तावेजात मुकम्मल अगर ना हो तो कागजात मुस्तरद कर दिए जाते हैं, इसलिए इन दस्तावेजात के लिए वक्त दरकार है। दरख्वास्त में कहा गया है कि उम्मीदवारों की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तोसी करें और 8 फरवरी को इंतखाबी पोलिंग है तो पोलिंग की तारीख तब्दील बेशक न की जाए। जी जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी परवेज इलाही ने 6 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि 3 जगहों से MNA और 3 जगहों से MPA का इलेक्शन लड़ रहा हूं। सहाफी ने पूछा लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, जिस पर परवेज इलाही ने कहा कि फील्ड ही नहीं लेवल है। बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन बनने पर मुत्तफिक हूं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर न हुआ तो इतना बहरान आएगा, लोग तारीख भूल जाएंगे। इलेक्शन होने दें, अच्छी सोच की बुनियाद रखें, गरीब आवाम का मुस्तकबिल वाबस्ता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने जो किया उसकी वजह से लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। चौधरी परवेज इलाही ने 6 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि 3 जगहों से MNA और 3 जगहों से MPA का इलेक्शन लड़ रहा हूं। सहाफी ने पूछा लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, जिस पर परवेज इलाही ने कहा कि फील्ड ही नहीं लेवल है। बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन बनने पर मुत्तफिक हूं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर न हुआ तो इतना बहरान आएगा, लोग तारीख भूल जाएंगे। इलेक्शन होने दें, अच्छी सोच की बुनियाद रखें, गरीब आवाम का मुस्तकबिल वाबस्ता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने जो किया उसकी वजह से लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। सेशन अदालत ने साबिक CEO ड्रैप शेख अख्तर का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जाली डिग्री पर FIA ने साबिक CEO ड्रैप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। हुसैन चौधरी से मजीद जानेंगे। हुसैन, आगाह कीजिएगा।
جی دیکھیے، یہ گزشتہ روز اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت سے ضمانت خارج ہوئی تھی اور جعلی ڈگری کیس میں سابق CEO ڈریب شیخ اختر حسین کو FIA نے گرفتار کیا تھا. آج انہیں مقامی عدالت میں پیش کیا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں, اور FIA کی جانب سے سابق CEO ڈریب کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے. اور عدالت نے سابق جو ڈریب کے CEO تھے شیخ اختر حسین, ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے اور انہیں FIA کے حوالے کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. FIA کی جانب سے شیخ اختر حسین پر مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا تھا اور گزشتہ روز ان کی جو اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت سے ضمانت خارج ہوئی تھی اور انہیں FIA نے اپنی تحویل میں لیا تھا. جی بہت شکریہ آپ کا تفصیل آگاہ کرنے کے لیے. ANP کے انٹر پارٹی انتخابات کا کیس چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے سماعت کی. الیکشن کمیشن حکام نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے انٹر پارٹی انتخابات کے لیے التوا مانگا ہے. 1 مئی 2024 کو 5 سال پورے ہو جائیں گے. ANP کے وکیل نے کہا کہ آئین کہتا ہے عہدے 4 سال کے لیے ہوں گے. انتخابات کی صورت میں کابینہ کام کرتی رہے گی. انٹر پارٹی انتخابات بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے. انتخابات آ رہے ہیں, اگر انٹر پارٹی انتخابات میں پھنس گئے تو مسئلہ ہوگا. الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا. FIA اینٹی کرپشن نے لینڈ ریکارڈ میں رد و بدل کے ملزم محمد ابراہیم کو گرفتار کر لیا ہے. FIA کا کہنا ہے کہ ملزم نے موضوع کرپا میں 25 کنال اراضی کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی. ذوالقرنین حیدر سے مزید جانیں گے. ذوالقرنین بتائیے گا گرفتاری سے متعلق. جی بالکل, ملزم جو ابراہیم ہے اس نے ٹیکنیکل رپورٹ کے مطابق ملزمان نے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی تھی جس پر مقدمہ درج کیا گیا تھا اور ریکارڈ میں رد و بدل کی گئی زمین کی کل مالیت 70 کروڑ روپے سے بھی زائد ہے. ٹیمپرنگ سے ملزم نے دیگر ساتھیوں کی ملی بھگت سے غیر متعلقہ شخص کو فائدہ پہنچانے کی جو کوشش کی ہے. ملزم ضمانت پر تھا. ضمانت منسوخ ہونے پر FIA نے اس کو گرفتار کیا ہے. جی شکریہ آپ کا ذوالقرنین. کسٹمز کی کراچی کے علاقے سائٹ میں گودام میں کارروائی. انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. اسمگل شدہ آٹو پارٹس تحویل میں لے لیے گئے ہیں. آٹو پارٹس کی مالیت تقریباً 2 ارب 20 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے. تو کسٹمز کی کراچی کے علاقے سائٹ میں گودام میں کارروائی. کسٹمز کی کراچی کے علاقے سائٹ میں گودام میں کارروائی. انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. اسمگل شدہ آٹو پارٹس تحویل میں لے لیے گئے ہیں. آٹو پارٹس کی مالیت تقریباً 2 ارب 20 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے. تو کسٹمز کی کراچی کے علاقے سائٹ میں گودام میں کارروائی. کراچی میں غیر ملکیوں کے انخلاء سے جرائم میں کمی آئی. ایڈیشنل IG کراچی کہتے ہیں جرائم میں کمی کی بڑی وجہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن. نذیر شاہ سے مزید جانیں گے. نذیر بتائے گا اس بارے میں. ہاں بالکل, دیکھیں ایڈیشنل IG کراچی خادم حسین نے اہم انکشاف کیا ہے کہ شہر قائد میں جو غیر ملکیوں کا انخلاء ہے اس سے جرائم میں واضح کمی آئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سب سے بڑی وجہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف جاری آپریشن ہے. افغان جو شہری باشندے تھے وہ ڈکیتی بھی کرتے تھے, ریپ بھی کرتے تھے اور قتل بھی کرتے تھے. آپریشن ہوا تو تقریباً 30,000 کے قریب افغان باشندے کراچی سے واپس گئے اور گھناؤنے جرائم اور ڈکیتی مزاحمت پر یہ زخمی ہونے والے واقعات ہیں ان میں بھی کمی آئی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 8,000 وارداتیں کم ہوئی ہیں. ستمبر سے لے کر دسمبر تک سب سے زیادہ مقابلے اور گرفتاریاں ہوئی ہیں اور یومیہ 5 مقابلے ہو رہے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اس پر بھی مطمئن نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں اس میں مزید کمی آئے اور آخری 3 ماہ میں ہونے والے تمام مقدمات کا بھی کھوج لگا لیا ہے اور عمیر بجاری کیس کے بعد اپنے آفیسرز پر سخت نظر رکھنے کا کہا ہے اور ماتحت عملے پر نہ صرف سخت نظر رکھی جائے گی بلکہ سنجیدہ نگرانی بھی کی جائے گی. شکریہ نذیر آپ کا. سیالکوٹ کے چوک پر مبینہ پولیس مقابلہ 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے. عامر بٹ سے مزید جانیں گے. عامر جاوید آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی بالکل, تھانہ صدر کے علاقہ اورا چوک کے قریب پولیس موبائل پر فائرنگ کے نتیجے میں پولیس مقابلہ ہوا جس سے 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے اور 2 جو ہے زخمی حالت میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ترجمان پولیس کے مطابق پولیس وین جو کہ ناکہ لگا کر بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے مشکوک 2 موٹر سائیکل پر سوار 4 افراد کو جس سے رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے جواب میں فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا. فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں جو ہے وہ 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے. 2 ڈاکو مارے گئے. بہت شکریہ آپ کا. کراچی اور لاہور کے فلائٹ انفارمیشن ریجن میں طیاروں کو GPS سگنل میں دشواری. محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی صلاح الدین.
دیکھیں بالکل کراچی اور لاہور فلائٹ انفارمیشن ریجن جسے FIR کا آتا ہے، ایک بار پھر مختلف ایئر لائن طیاروں کو GPS سگنل میں دشواری کا سامنا ہے۔ دوران پرواز اچانک طیاروں کو GPS سگنل غائب ہونے کی اطلاع ATS کو دی گئی ہے۔ ٹریفک کنٹرولر کے مطابق سیولیشن اتھارٹی نے لاہور اور کراچی فلائٹ انفارمیشن ریجن میں طیاروں کو GPS سگنل کی دشواری سے متعلق نوٹم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ GPS سگنل دشواری کے متعلق کپتانوں کو فوری طور پر ATC کو اطلاع دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور پشاور میں PTI رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے، انہی کے احکامات سے ہم پارٹی چلائیں گے، یہ عوام کا منشا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح چلے گا۔ تو میں اس وقت تک یہ فرائض انجام دیتا رہوں گا جب تک خان صاحب واپس باہر نہیں آتے، سنبھالے گا۔ اور ہم نے اگر منصب سنبھالا ہے تو نمائندے کی حیثیت پہ کہا ہے، آج بھی خان صاحب میرا بھی چیئرمین ہے اور سب کا چیئرمین ہے، کل بھی تھے اور کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے، انہی کے احکامات سے ہم پارٹی چلائیں گے، یہ عوام کا منشا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح چلے گا۔ تو میں اس وقت تک یہ فرائض انجام دیتا رہوں گا جب تک خان صاحب واپس باہر نہیں آتے، اور خان صاحب جس وقت انشاءاللہ باہر آ جائیں گے، یہ ہمیشہ سے خان صاحب کے پاس۔ کیا کہیں گے پارٹی اختلافات کے بارے میں؟ شیر افضل مروت کو دیکھا جائے، عاطف خان کو دیکھا جائے، ان کی RDOs بھی کچھ آئی ہیں، اب آپ چیئرمین بن گئے ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں؟ نہیں دیکھو، آپس میں پارٹیز میں ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن میجر ایشوز پہ اور میجر آپس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، کوئی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو صاحب، یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو عدالت کو دلائل دیے تو اس میں جب عدالت نے یہ استدعا کی کہ درخواست گزار کون ہے، انہیں خود بھی پتہ نہیں تھا، تو یہ اصل معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ جو درخواست گزار آئے تھے وہ تو پلانٹڈ قسم کے لوگ ہیں، نہ ہی وہ ہمارے ووٹر تھے۔ میں نے عدالت کو آپ کے سامنے دی ہے کہ ہمارے 8,37,950 رجسٹر ووٹرز ہیں۔ ایز اے چیف الیکشن کمشنر ہم نے اس کو فریز کیا تھا 31 اکتوبر کو، الیکشن کمیشن کی طرح، کہ اس میں نہ کوئی ممبر ایڈ ہوگا اور نہ اس میں سے کوئی نکالا جائے گا۔ ہمارا ایپ موجود ہے، میں آپ کو ڈسپلے کر سکتا ہوں، اس ایپ کے مطابق آپ دیکھیں پراپر کاروائی ہم نے کمپلیٹ کی ہوئی ہے۔ تو ہمارا جو وہ کہتا ہے کہ ممبر کون ہے، یہی تو ہماری استدعا تھی عدالت سے کہ اس کیس کو تو ویسے ڈسمس کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ہمیں نوٹس دے دیا تھا، لیکن ہمیں عدالت سے امید ہے انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا، فیصلہ ہمارے حق میں انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ صاحب، دوسری سماعت پر جوڈیشری کی جانب سے، جسٹس عتیق شاہ کی جانب سے آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہے نیازی صاحب نے سارا کچھ پروسیس کرایا۔ بطور وکیل بھی ہمیں اکٹھے رہے ہیں، لائرز موومنٹ کا حصہ تھے ہم سارے۔ وہ دیکھو، ہم مستعفی ہونے کے مطالبے کو کچھ سپورٹ نہیں کر رہے۔ الیکشن سر پر آ گئے، الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا، پروسیس کمپلیٹ ہونی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو اقدامات کیے، سپریم کورٹ نے اس پہ آرڈر کیا، سپریم کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہونے چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا اس وقت یہ مطالبہ کرنا جائز ہے، کیونکہ اس سے الیکشن ڈیلے ہو جائے گا، اس لیے ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ مطالبے کریں۔ تھینک یو جی۔ سوال پوچھوں گا، خیبر پختونخوا پہ آپ نے اعتماد کا اظہار کیا، جبکہ پنجاب اور بلوچستان کی حکومتوں پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، اس کے حوالے سے کیا؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو یہ کہوں کہ جتنی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ گزشتہ حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے، اور بعض جگہوں پہ بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے، تو میں نے عدالت سے یہ درخواست ضرور کی ہے کہ ہمیں یہاں کچھ نہ کچھ پروٹیکشن پھر بھی حاصل ہے۔ شاید ہماری روایات اور دوسرے لوگ یا پولیس اور بیہیویئر جس طرح کرتے ہیں، وہ اگر آپ کو پکڑتے بھی ہیں تو دیکھو نا، وہ بیوی عورتوں پہ اتنا ہاتھ نہیں اٹھاتے جس طرح آپ نے دیکھا پنجاب میں ہو رہا ہے، دوسری جگہوں پہ وہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے عثمان ڈار کی والدہ پہ ہاتھ اٹھایا گیا، جس طرح ہمارے باقی عورتوں کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا۔ تو اس لیے عدالت کو میں نے یہ باور کرانا تھا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے نہیں آئے کہ ہم کوئی فورم شاپنگ کر رہے ہیں، بٹ باقی جگہوں میں ہم جا نہیں سکتے، وہاں جاتے ہیں تو ہمیں راستے روکے گئے، بایو میٹرک کے لیے جانا پڑتا ہے، وہاں اریسٹ اور پکڑ دکڑ شروع ہے، تو اس لیے اس تناظر میں ہم نے کہا ہے۔ تھینک یو، شکریہ۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر میڈیا سے گفتگو کرے تھے، انہوں نے کہا کہ عدالت سے امید صاف ہوگا، فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ الیکشن کمیشن میں جو درخواست گزار آئے وہ پلانٹڈ لوگ تھے، ہمارے آن لائن ایپ موجود ہیں، اس میں تمام ممبرز موجود ہیں۔ کراچی میٹروپولیٹن میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ سنجے سادوانی سے مزید جانیں گے۔ سنجے، بتائے گا اس بارے میں؟ جی بالکل، کراچی کے ضلع وسطی کی عوام کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو اب یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ سندھ اسمبلی سے یہ بل اگست کے مہینے میں پاس ہوا تھا، لیکن ناگزیر وجوہات کی وجہ سے گورنر سندھ اور دیگر اداروں کی جانب سے اس بل کو منظور کرنے میں تاخیر ہوئی، جس کے بعد یہ معاملہ ٹل گیا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ گورنر ہاؤس کی جانب سے اس بل کی منظوری کے بعد سندھ اسمبلی نے KMDC کی گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس سے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی عواد کا کہنا ہے کہ KMDC میں
बेहतरी लाने के लिए KMC अपने तमाम जो इकदाम उठाएगी और कोशिश की जाएगी कि इस यूनिवर्सिटी को एक नामवर यूनिवर्सिटी की लिस्ट में शामिल किया जाएगी। शुक्रिया संजय। लाहौर हाईकोर्ट में कासिम सूरी की हिफाजती जमानत और केसेस की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी आबिद। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाईकोर्ट में आज कासिम खान सूरी की फांसी जमानत और केसेस की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने केसेस की तफसीलात फराहम करने की बुनियाद पर कासिम सूरी की दरख्वास्त जो है वो निपटा दी है। अदालत ने कासिम सूरी की जो फांसी जमानत की सजा थी, अदालत ने वो सजा मुस्तरद कर दी है। सरकारी वकील ने जो है वो आज अदालत में कासिम सूरी के खिलाफ दर्ज केसेस की जो है वो रिपोर्ट पेश की और अदालत को ये बताया कि 2 इंक्वायरीज और 1 FIR कासिम सूरी के खिलाफ दर्ज है। दरख्वास्त में कासिम सूरी के वकील का ये कहना था कि PTI का बलूचिस्तान का सदर और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली है, आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी करके दर्ज मुकदमा जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। FIA में इंक्वायरी चल रही है मगर इसके बावजूद इन्हें तफसीलात फराहम नहीं की जा रही, इसलिए अदालत तमाम मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे और हिफाजती जमानत दे। अदालत ने भी दरख्वास्त निपटा दी है और कासिम सूरी की हिफाजती जमानत की सजा मुस्तरद कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको हम खबर दें, पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबी निशान से मुतालिक दरखास्त पर फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसला जारी करने का हुक्म दे दिया। उस्मान अली, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, आज PTI का जो दरखास्त था उस पर अब पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया है और अदालत इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर से पहले यानी कल से पहले जो है फैसला जारी करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने उसने करार दिया है कि हम इस पर अपना फैसला जो है वो जारी नहीं करते। इलेक्शन कमीशन जो है हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना फैसला जो है वो इस पर जारी कर दे और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जो है आज ही फैसला जारी करने का हुक्म दिया, क्योंकि इस आर्डर में जो है 22 दिसंबर से पहले का अदालत ने कहा है कि 22 दिसंबर से पहले ही इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना फैसला जो है वो जारी कर दे। तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने भी आज अदालत को यही बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने जो है इस पर फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ का जो केस है उस पर फैसला महफूज कर दिया है। तो अदालत ने भी अब जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें यही लिखा है कि 22 दिसंबर से पहले ही जो इलेक्शन कमीशन है वो तहरीक इंसाफ की दरखास्त जो है उस पर फैसला जो है वो जारी कर दे। जी ठीक है, उस्मान अली हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तो अहम डेवलपमेंट, पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबी निशान से मुतालिक दरखास्त पर फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसला जारी करने का हुक्म दे दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। तो अहम खबर, पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबी निशान से मुतालिक दरखास्त पर फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसला जारी करने का हुक्म दे दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। हमारे नुमाइंदे उस्मान अली हमारे साथ मौजूद। उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, अदालत ने जो पहले इस पर हुक्म इम्तिनाज जारी किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस जो तहरीक इंसाफ की जो केस है उस पर फैसला जारी न कर दे। तो अदालत ने इस जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें कहा है कि हम उस आर्डर को जो है वापस लेते हैं और अब जो इलेक्शन कमीशन है वो तहरीक इंसाफ की जो केसेस है इंट्रा पार्टी इलेक्शन और जो इंतखाबी निशान केस है उस पर जो 22 दिसंबर से पहले जो है वो जो फैसला है वो अब जारी कर दे। चूंकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी यही कहा था कि जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर दिया है। उन्होंने PTI के जो वकालत थे उनको भी सुना है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया है। तो उस डायरेक्शन में अब पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को ये अहकाम जारी किए हैं कि 22 दिसंबर जो है उससे पहले ही जो फैसला है उसको जारी किया जाए। और अदालत ने जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून के मुताबिक जो है उनके इन तहरीक इंसाफ के जो केस है उसको देखे और कानून पर सख्ती से अमल करते हुए वो फैसला जो है वो अब जारी कर दे। तो अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहरीरी फैसला है वो जारी कर दिया है। PTI के जो चेयरमैन थे बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने भी आज जब वो दलाइल दे रहे थे तो उनका यही कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। वहाँ पर जो दीगर पार्टियां हैं उनके जो इलेक्शन हुए थे इंट्रा पार्टी, तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाया है इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो हमसे 32 क्वेश्चन किए हैं। तो इस पर अब अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहरीरी फैसला है वो अब जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान अली।
لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی. پی ٹی آئی کی درخواست میں شواہد جمع کرائے گئے. درخواست میں کہا گیا پی ٹی آئی کے امیدواروں سے کاغذات وصولی کے لیے ہدایات دی جائیں. ڈی آر اوز اور آر اوز تحریک انصاف کو کاغذات نامزدگی نہیں دے رہے. ڈی آر اوز اور آر اوز کئی مقامات پر وصول کرنے سے انکاری ہیں. اور اب بات کریں گے پاکستان کو بھارتی دہشت گردی پر شدید تشویش ہے. بھارت جنوبی ایشیا اور پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتے ہیں کلبھوشن جاسوسی اور تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہونے پر گرفتار ہوا. بھارت ہمیشہ پاکستان پر الزام تراشی اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتا رہا ہے. راجہ محسن ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے. راجہ محسن آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. دیکھیے، ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے ہفتہ وار بریفنگ میں ایک دفعہ پھر جو بھارتی دہشت گردی ہے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بھارت جنوبی ایشیا کے علاوہ پوری دنیا میں بھی دہشت گردی اس وقت پھیلا رہا ہے. جو بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن یادو تھے وہ جاسوسی اور تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہونے پر انہیں گرفتار کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو افغانستان کے اندر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، یہ معاملہ بھی پاکستان نے اب سلامتی کونسل میں اٹھایا ہے اور پاکستان. ٹھیک ہے، بہت شکریہ راجہ محسن، ہمیں تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے. بھارت نے ای یو ڈس انفو لیب کے ذریعے جھوٹو پروپیگنڈا پھیلایا. ریاست پاکستان اور کلدم ٹی ٹی پی میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. ہماری توجہ کلدم ٹی ٹی پی اور دہشت گرد گروہوں کے خلاف ہے. افغان حکام اپنی سرزمین پر پاکستان مخالف دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امریکہ سمیت تمام ممالک سے رابطے میں ہیں. امید ہے افغانستان کی سرزمین پاکستان مخالف استعمال نہ ہوگی. ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سرکاری دورے پر امریکہ میں ہیں، جہاں ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. آرمی چیف نے دفاعی معاملات کے فروغ سے متعلق بات چیت کی. لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی. پی ٹی آئی کی درخواست میں شواہد جمع کرائے گئے ہیں. درخواست میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں سے کاغذات وصولی کے لیے ہدایت دی جائیں. زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی زاہد. پی ٹی آئی کور کمیٹی کے ممبر انتظار حسین بن جوتھا کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر کو درخواست دی گئی ہے. شعیب شاہین نے یہ درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہے. اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ میسر نہیں ہے اور درخواست گزاروں سے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کی ہدایات الیکشن کمیشن کو جاری کرنی چاہیے اور جاری کیے جائیں. اور یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول تو جاری کیا جا چکا، لیکن ملک بھر میں ڈی آر اوز اور آر اوز پاکستان تحریک انصاف کے درخواست گزاروں کو کاغذات نامزدگی نہیں دے رہے اور کئی مقامات پر کاغذات وصول کرنے سے بھی انکار کیا گیا ہے. کچھ مقامات پر یہ بتایا گیا کہ ڈی آر اوز اور آر اوز اپنے دفاتر میں ہی موجود نہیں ہوتے اور پولیس کاغذات نامزدگی ان کے امیدواروں سے چھین رہی ہے. الیکشن کمیشن سے کہا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے اقدامات کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا عام انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ. قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے. صادق سنجرانی NA 260 اور صوبائی اسمبلی حلقہ 32 سے انتخابات میں حصہ لیں گے. NA 260 چاغی رقبے کے لحاظ سے تقریباً خیبر پختونخوا کے کل رقبے کے برابر ہے. T20 ورلڈ کپ 2024 کا سب سے بڑا مقابلہ 9 جون کو ہوگا. ذرائع کا کہنا ہے پاک بھارت کرکٹ ٹیمیں نیو یارک میں ٹکرائیں گی. نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. شاہد صاحب، اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیے، آخری مراحل میں اس کا شیڈیول وہ ترتیب دے رہا ہے ICC. تو میڈیا کے مطابق یہ خبریں چل رہی ہیں کہ 8 یا 9 جون کو پاکستان اور بھارت کا میچ ہوگا. دونوں ٹیمیں ایک ہی گروپ میں رکھی جائیں گی. 4 گروپ ہوں گے 5-5 ٹیموں کے، اس لیے اس میں 20 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں. تو 8 جون کو اس لیے نہیں رکھی گئی تاریخ پاک بھارت میچ کی، اس لیے کہ یہ ہفتہ ہوگا. 9 جون کو صبح دن کا میچ ہوگا، اتوار کا دن ہوگا، اس لیے کہ پاکستان اور بھارت میں زیادہ سے زیادہ آڈینس ملے. اس لیے امریکہ میں یہ میچ ڈے میچ رکھا جائے گا. 9 جون کو پاک بھارت T20 ورلڈ کپ 2024 میں میچ ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور اس سے جڑی تنظیموں سے سنگین نوعیت کے خطرات درپیش ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تنظیمیں پاکستان میں منظم دہشت گردی میں ملوث ہیں. In particular, faces a major threat from the Tehreek-e-Taliban Pakistan. The TTP and its affiliates have been responsible for carrying out a series
of organized cross-border terrorist attacks. Last week, a TTP-affiliated group carried out a heinous attack on our security personnel in Dera Ismail Khan. These attacks have become more lethal and sophisticated since the TTP terrorists have acquired and use advanced military equipment. These weapons obviously originate from the considerable stocks left behind by foreign forces. Yet the question is, how did the TTP, a listed terrorist organization, secure these weapons? Pakistan demands that the United Nations will conduct a thorough investigation to elicit how these weapons got in the hands of the TTP and to identify ways of retrieving them. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہمیں عدالتوں سے اچھی امید ہے. تحریک انصاف بلے کے نشان پر ہی الیکشن لڑے گی. بلے کا نشان نہ ملا تو پلان بی بھی تیار ہے. وہ نمائندہ AIY نیوز عثمان علی سے گفتگو کر رہے تھے. جی پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن اور جو انتخابی نشان ہے اس کی اس کے آج پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اس پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کورٹ میں دلائل بھی دیے ہیں, ان سے پوچھے سر کیا امید ہے عدالت سے آپ کو؟ عدالت پہ اعتماد بھی ہے, امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کی ججمنٹ آئے گی, جلد آئے گی. جو آرگومنٹس ہم نے کی, عدالت نے جو کوشچنس کیے ہیں اور اس کے ہم نے جوابات دیے, ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میٹر جلد ریزالو ہوگا. دیکھیں ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اپنے پارٹی کے دستور اور اس کے رولز کے مطابق انٹرا پارٹیز الیکشن کیے تھے. ہمارے 8 لاکھ جو رجسٹر ووٹر ہیں ان میں سے کسی نے آبجیکٹ نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے جو جواب دیا اس جواب میں بھی خاطر خواہ انہوں نے کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ جلد آئے گا اور بلے کا نشان ہمیں ملے گا. وومن اور مائنارٹی ریزرو سیٹیں وہ کل لسٹیں ہم فائل کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو. باقی بھی سیٹیں بہت جلد ہو جائے گی, اس میں کچھ دن ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ بھی جلد فائنل ہو جائیں گے. تو ہم نے ہوم ورک کمپلیٹ کر دیا. بلے کا نشان آپ سے نہیں دیا جاتا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگ دیکھو پلان بھی ہم نے بنایا ہوا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ بلے کا نشان لیتے ہیں اور بیلٹ پیپروں پہ ان پارٹیز کے نشان ہوں گے جن کی پاپولرٹی 5% اور 10% بھی نہیں ہے, اور وہ پارٹی جس کی پاپولرٹی مور دین 70% ہے, اس پہ بیلٹ پیپر پہ اس کا نشان نہ ہو, تو کون مانے گا کہ وہ الیکشن فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے؟ ہمیں الیکشن کی پروسیس سے باہر نہ کیا جائیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بلا ہمارا نشان ہے تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا اور ہم اس پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. عمران خان الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, الیکشن لڑیں گے. امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے ان کو ریلیف دے گا, اور ان کو یہ بھی امید ہے کہ بلے کا نشان سے ہی ان کے جو امیدوار ہیں وہ اس بار الیکشن میں اتریں گے. جی مولانا فضل الرحمان کی کوششیں نہیں انتخابات تاخیر کا شکار ہوں. نواز شریف نے بھی نہیں کہا انتخابات وقت پر ہونے چاہیے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. سے وہ آ رہے ہیں, بلے کا نشان ہے آپ کے پاس آنے والے الیکشن؟ قانونی طور پر میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس بلے کا نشان ہے, انلیس اینڈ انٹل کچھ ایسے سرکمسٹانسز آ جاتے جس میں سے آپ سے وڈرا کیا جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے دن سے کریں, حالات سازگار نہیں ہے تو ان کی تو کوشش رہی ہے کہ جی الیکشن ڈیلے ہو. ہم کمپین نیکسٹ ویک سے شروع کریں گے. یہاں صاحب چاہے 2 جگہوں سے الیکشن لڑے اور 3 جگہوں سے لڑے, تو جتنی مرضی ہو جگہوں سے لڑے, فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے. میاں صاحب ہار جائیں گے, اس کے پاس کوئی فیوچر پلان نہیں ہے. اس نے کبھی لوگوں کو نہیں کہا کہ آپ کے مسائل کا میرے پاس کیا حل ہے. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کتنے پرابلم ہیں میں اس کا تذکرہ کروں. مریم جب بھی بولتی ہیں تو وہ باپ کی بیٹی بولتی ہے, وہ عوام کی بیٹی نہیں بولتی. کبھی آواز نہیں اٹھاتی کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. You see Prime Minister میاں نواز شریف? No, I do not see him. Not at all. پولیٹیکل سسٹم اتنا بھی ڈاؤن نہیں ہے. می ہی از ڈسکوالیفائڈ. اگر وہ نامینیشن فارم فائل کریں گے ہی وڈ بی اے ڈسکوالیفائڈ پرسن اینڈ نامینیشن شوڈ بی ریجیکٹڈ. بلاول کے پاس بھی کوئی پلان ہی نہیں ہے. تھوڑا چل جاتا ہے لیکن زرداری صاحب اس کو واپس لے. چیف الیکشن کمشنر کو اس وقت کہنا کہ آپ ریزائن کرے اور آپ اس کو کرے, یہ مناسب بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطہ اخلاق جاری کر دیا. سیاسی جماعتیں منشور میں عوامی حقوق کو سربلند رکھیں گی. امیدوار قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون کریں گے. ملکی خود مختاری, سالمیت, سلامتی کے خلاف کوئی اظہار نہیں کریں گے. عدلیہ اور افواج کی شہرت کو نقصان پہنچانے والا عمل نہیں کریں گے. حصہ لینے یا دستبردار ہونے کی ترغیب کے لیے رشوت سے گریز کریں گے. امیدواروں کے انتخاب میں خواتین کی 5% نمائندگی یقینی بنائی جائے گی. سیاسی جماعتیں کارکنان کو میڈیا کے خلاف ہر قسم کے تشدد سے روکیں گی. فرقہ وارانہ تقاریر سے اجتناب کریں گی. جلسوں اور پولنگ کے دن ہتھیاروں کے استعمال اور نمائش پر پابندی ہوگی.
سب سے پہلے خبر آپ کو دیں گے، چیف الیکشن کمشنر کا پی ٹی آئی جی بی صدارت کیس سے متعلق فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے خالد خورشید کو پارٹی صدارت سے تاحیات نااہل کر دیا ہے۔ مسعود احمد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ مسعود، بتائے گا اس فیصلے سے متعلق؟ جی بالکل، چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے پی ٹی آئی جی بی صدارت کے حوالے سے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اور خالد خورشید کو جو ہے تا حیات پارٹی صدارت سے نااہل قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کو جو ہے عدالت نے جعلی ڈگری کیس میں عہدے سے ہٹایا تھا، اس کے بعد آج ان کو پارٹی صدارت سے بھی ہٹانے کا حکم چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسعود احمد۔ کے پی بار کونسل کا سیٹوں میں کمی کے حوالے سے بیان بے بنیاد ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ 25ویں آئینی ترمیم کے تحت سابقہ فاٹا کو کے پی میں ضم کیا گیا۔ انضمام کے بعد 12 قومی اسمبلی کی نشستوں کو ختم کیا گیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کا تعین پارلیمنٹ کا استحقاق ہے۔ آئین میں ترمیم کے بغیر نشستوں میں کمی یا اضافہ ممکن نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے آئین کے مطابق مختص کی گئی نشستوں کے مطابق حلقہ بندیاں کی ہیں۔ زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی زاہد۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا کہ 2018 میں ہونے والی 25ویں آئینی ترمیم کے مطابق سابق فاٹا کو خیبر پختونخوا صوبہ میں ضم کیا گیا اور اس انضمام کے بعد قومی اسمبلی کی 12 نشستوں کو ختم کیا گیا اور اس سے قومی اسمبلی کی 6 نشستوں کا اضافہ ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کی قومی اسمبلی کی 39 میں نشستیں بڑھ گئی ہیں اور اب ان کی تعداد 45 کر دی گئی ہے اور ترجمان کے مطابق کے پی کی صوبائی اسمبلی میں 16 جنرل نشستوں کا اضافہ ہوا ہے اور جس کے بعد نشستوں کی تعداد 99 سے 115 ہو گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے نشستوں کا تعین پارلیمنٹ کا استحقاق ہے اور آئین میں ترمیم کے بغیر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے نشستوں میں کمی یا اضافہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے آئین کے مطابق مختص کی گئی نشستوں کے مطابق حلقہ بندیاں کی ہیں اور الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق کسی دباؤ کے بغیر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں الیکشن کی گہما گہمی ہے، NH44 سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ پی پی کا شروع دن سے موقف رہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ مولانا کسی اور ضلع سے الیکشن لڑیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے ہار یقینی ہے۔ جو بھی پاکستانی شہری ہے اسے الیکشن لڑنے کا حق آئین دیتا ہے۔ پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں۔ نون لیگ تاثر دے رہی ہے، ہماری بات ہو چکی ہے۔ جو پروٹوکول نواز شریف کو دیا جا رہا ہے اسے ہم کیا سمجھیں؟ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کبھی ریاستی اداروں پر حملہ نہیں کیا۔ ملتان میں کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کروانے کا دوسرا روز ہے۔ امیدواروں کی جانب سے آج بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے۔ مزید جانیں گے مرزا احمد علی سے۔ مرزا احمد علی، بتائے گا اس بارے میں؟ عام انتخابات 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا دوسرا روز ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں گزشتہ روز جو ہے NA148 سے سابق وزیر اعظم سید یوسف زئی گیلانی، نون لیگی امیدوار احمد حسین ڈہر، پی ٹی آئی کے ممکنہ امیدوار بیرسٹر تیمور ملک، حاجی سکندر بوسن اور NA149 سے سابق MNA ملک عامر ڈوگر، سابق ڈویژنل صدر پی ٹی آئی اعجاز حسین جنجوعہ، نون لیگی امیدوار طارق رشید نے، جبکہ NA150 سے ممکنہ نون لیگی امیدوار حاجی جاوید اختر انصاری نے، سینیٹر رانا محمود الحسن نے، حامد سعید انصاری نے اور NA148 سے جماعت اسلامی کے انجینئر عاطف عمران نے ہے گزشتہ روز کاغذات نامزدگی حاصل کیے تھے۔ آج دوسرا روز ہے، اس وقت ہم یہاں کمشنر آفس میں موجود ہیں۔ آج جو ہے نون لیگ کے سلمان نعیم PP 218 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رانا محمود الحسن NA152 شجاع آباد میں کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے آصف اخوانی PP 215 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے اور پیپلز پارٹی کے رہنما عثمان بھٹی بھی آج کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ جی ادھر سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے NA47 اور 48 سے بطور آزاد امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا سیاسی جماعتوں میں لاڈلا بننے کی ریس لگی ہوئی ہے، لاڈلے میدان میں اتار دیے گئے ہیں، کوئی سیاسی جماعت لوگوں کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں، امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن آزادانہ ماحول فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا تحریک انصاف کو انتخابات میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی میں قتل کیے جانے والے تاجر شہزاد کے قتل کی ذمہ داری گینگ وار کمانڈر وسیع اللہ لاکھو نے قبول کر لی۔ نذیر شاہ سے مزید جانیں گے۔ نذیر، بتائے گا اس بارے میں؟ بالکل، دیکھیں لیاری کے علاقے ٹمبر مارکیٹ میں گزشتہ روز تاجر شہزاد جعفری کا قتل ہوا تھا، جس کے بعد گینگوار کمانڈر وسیع اللہ لاکھو کی جانب سے اس کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے اور یہ پولیس کی جانب سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ مقتول شہزاد کے ملازم کو دبئی کے نمبر سے پتے کی کال موصول ہو رہی تھی اور ملازم راہیل کو واردات کے 20 منٹ بعد یہ کال موصول ہوئی اور اس نے کہا کہ وسیع اللہ لاکھو وہ روز یہ قتل میں نے کروایا ہے
वसील लाखों के बारे में बताया जा रहा है कि वो बदनाम जमाना गैंगस्टर है और कराची ऑपरेशन के बाद से वो बैरून मुल्क फरार हो गया था, जिसके सर की कीमत भी 1 करोड़ मुकर्रर है, जिसके बाद से पुलिस ने इस वाक़े पर मजीद काम करना शुरू कर दिया। शुक्रिया नजीर आपका।